वालिद कहता है जी अभी नहीं, अगले अगले साल हमारे हालात ठीक होंगे तो फिर आपको लेके दूँगा। बच्ची ने बड़ा अजीब तरीके से, वो चूँकि ड्रामा था, उसने कहा जी ये मैं बचपन से सुनती आई हूँ कि अगले साल हमारे हालात ठीक हो जाएँगे, ये कोई नहीं ठीक होते, मुझे आज ही चाहिए। हुँ, हुँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मुशर्रफ यासीन। आप देख रहे हैं मैस न्यूज़। पाकिस्तानी सियासत अप्स एंड डाउन्स के साथ चलती चली जा रही है। 2022 बहुत सी तल्ख़ यादों के साथ, इसमें शीरीं यादें मैं लफ्ज़ इसलिए नहीं लाऊँगा चूँकि अगर 2022 का हम मवाज़ना करें तो पाकिस्तानी सियासत के हिसाब से या पाकिस्तानी जो मईशत है उसके हवाले से इसका मवाज़ना किया जाए, बहुत मुश्किल साल गुज़रा। अब आने वाला टाइम मज़ीद मुश्किल हमें नज़र आ रहा है, किस तरह से हो सकता है? 2022 में क्या कुछ पाकिस्तान ने खोया, क्या पाया? 2022 में अगर बात करें हुकूमतें जिस तरह से पाकिस्तान में हिलीं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एक अच्छी चलती हुई हुकूमत, वो ख़त्म की गई। 9 अप्रैल को एक बहुत बड़ा सानहा समझ लें पेश आया, जिस तरह से इमरान खान साहब को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए 2022 में ही उनकी पावर से रिमूव किया गया। इसके अलावा एक सहाफ़त में बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा कद-काठ रखने वाले शख्सियत अरशद शरीफ साहब भी हमसे दूर चले गए। ऐसा साल दोबारा खुदा ना करे पाकिस्तान पर आए जिसमें इस तरह की मुश्किल हमें देखने को मिले। 2023 अब इसका आगाज़ हो चुका है, ये साल कैसा होगा, क्या सूरत हाल होगी इस साल में, हम क्या कुछ पाकिस्तान में तब्दीलियाँ देखेंगे? चूँकि ये साल मुतवक्के तौर पर इलेक्शन का साल भी हो सकता है, चूँकि अगस्त में हुकूमत का इख्तिताम है। हम आम इंतखाबात की तरफ बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? क्या कुछ इस साल में होने को हम तवक्को कर सकते हैं? हमारे साथ डॉक्टर हनीफ मुगल साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-शादबाद के बानी मौजूद हैं। हम इनका शुक्रिया अदा करेंगे। सर, आपने हमें कीमती वक़्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तानी सियासत के हवाले से अगर देखा जाए या ओवरऑल हर मैदान में देखें, 2022 बड़ा मुश्किल साल रहा। आपकी क्या तवक्कुआत हैं 2023 से, और 2022 पर आप क्या अपना तज़िया पेश करेंगे? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती टाइम दिया और यहाँ बोलने का मौका दिया। अब कैसा रहा 22? मैं थोड़ा-सा और पीछे लेके जाऊँगा आपको हुँ, ना। हुँ। ये 22, 19, 18, 22 जो है ना, ये बातें हैं। हुँ, हुँ। वैसे ये है कि वो एक दफ़ा कोई ड्रामा था, बड़े छोटे थे, अब मुझे याद नहीं रहा। तो उसका बड़ा अच्छा था। वो बच्ची है, अपने वालिद को कहती है कि मुझे कोई चीज़ ला के दो। तो वालिद कहता है जी अभी नहीं, अगले अगले साल हमारे हालात ठीक होंगे तो हुँ, फिर हुँ। आपको लेके दूँगा। बच्ची ने बड़ा अजीब तरीके से, वो चूँकि ड्रामा था, हुँ, उसने हुँ। कहा जी ये मैं बचपन से सुनती आई हूँ कि अगले साल हमारे हालात ठीक हो जाएँगे, ये कोई नहीं ठीक होते, मुझे आज ही चाहिए। हुँ, हुँ। तो यही हालात, यही जो बात है, ये पाकिस्तान के हालात पे बड़ी फिट आती है कि हम उम्मीद लगाए होते हैं कि नेक्स्ट अगला साल बड़ा अच्छा होगा। कैसे अच्छा होगा? हुँ, हुँ। हमने किया हुआ क्या है? क्या हमने उसकी तैयारी की हुई है? हमने प्लानिंग की हुई है? या हमने कोई नई डेवलपमेंट की हुई है? अगर तो ये किया हुआ है, फिर तो आँखें बंद करके यकीन करें कि ज़रूर अच्छा होगा। हुँ, अगर हुँ। हमारी तैयारी ही नहीं है, हम उसी तरह मक्खी पे मक्खी मार रहे हैं, हम वही लपटी-लिपटी बातें कर रहे हैं, वो सुनी-सुनाई बातों पे चल रहे हैं, फिर कोई नहीं चेंज आना। ये हुँ, हुँ। वक़्त तो हो सकता है, बेहतर नहीं हो सकता। 2022 में तहरीक-ए-इंसाफ की एक चलती हुई हुकूमत को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए 13 जमाती इत्तेहाद ने उनको रिमूव करवाया। आइनी इक़दाम था, आइन से हट के तो नहीं था ख़ैर। लेकिन आप क्या समझते हैं कि वो एक हुकूमत जब खान साहब की ख़त्म की गई, उसके बाद से ये सारी चीज़ें चेंज हुई या उससे पहले ही सिलसिला ये इसी तरह चल रहा था? देखिए जी, बात चलती हुई आप कहेंगे, मैं अक्सर ये ज़िक्र करता हूँ कि मेरे मंशूर में ये है कि हमने किसी के खिलाफ बात नहीं करनी, हुँ, बात हुँ। करनी नहीं है, हमने अपने आप को, लेकिन आप चूँकि बात की है, हुँ, हुँ। चलती हुई कैसे थी? बनी कैसे थी? वो हुँ, कौन लोग आए थे इसमें? सर हुँ। इसका यही हल होना था। हुँ, हुँ। बल्कि ये तो खुशकिस्मत है, साढ़े 3 साल निकाल दिए, ये तो पहले साल में ही गड़बड़ होनी थी। हुँ, तो हुँ। ज़ाहिर है फिर जो सेटअप बन गया था, उसमें तो जो लोग उनके पास आए थे, उन्होंने छलांग तो लगानी थी। हुँ। तो ये उन्होंने जमहूरी तरीक़ाकार यही आपके पास चल रहा है, इसी तरीके से होगा। और वो जो आए थे, वो चले गए। हुँ, बस हुँ। इसमें उनका अपना मफ़ाद होता है, मुल्की मफ़ाद तो किसी का नहीं है। तो इसलिए वो न चलती थी, न चल रही थी। बस इसी तरह आज ये हो रहा है, कल वो हो रहा है, इस तरह चल रहा था और वो टूट गई। बस। पाकिस्तान के जिस तरह से हालात माशी तौर पर अगर हम देखें, ये कहा जा रहा है मुसलसल कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट के खतरात मंडला रहे हैं पाकिस्तान पर। आपको क्या लगता है कि वाक़या ही हम इस सतह तक नीचे जा चुके हैं माशी तौर पर कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान दिवालियापन का शिकार हो सकता है?
بہت شکریہ، یہ بہت اہم کوشچن ہے. دیکھیں اب دو چیزیں یہاں پہ، جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں چیزیں، یہ تو واقعی بڑی ورس پوزیشن ہے. آپ اس کو دوسری طرف لے کے جاتے ہیں، جہاں میں کہتا ہوں یہ اوپر سے ہٹ جائیں سارے لوگ نا، عوام کو خود کرنے دیں. ہماری عوام اتنی بہادر ہے، اتنی جری ہے اور اتنی ٹیلنٹڈ ہے، یہ خود کر لیں گے. کیونکہ اللہ نے ہمیں بلکہ ہماری قوم کو ایک اتنا حوصلہ دیا، یہ مر 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 کے جھک جاتے ہیں، جھک کے پھر اٹھ جاتے ہیں. اور اس کے لیے کوئی اپرچونٹی بھی ہونی چاہیے نا. قوم کے پاس اپرچونٹی نہ ہو تو پھر کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے میں مثال دوں گا، 2 دن پہلے اسلام آباد میں اسپورٹس کمپلیکس میں آپ نے دیکھا تقریباً 30,000 سے زائد پڑھے لکھے نوجوان موجود تھے. صرف 1600 کے قریب اسلام آباد پولیس کی سیٹیں آئی تھی جس پر وہ اپنے ٹیسٹ دینے آئے ہوئے تھے. تو کوئی جب موقع ہی نہ ہو تو قوم کیسے کرے گی؟ سر یہ بدقسمتی کی انتہا ہے ہمارے ہاں جو چل رہا ہے. لیکن یاد رکھنا، جب اپورچونٹی نہیں ہوتی نا، پھر بنائی جاتی ہے. پھر دیکھیں جب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے نا، وہ دیوار آپ کو نظر آ رہا ہے دیوار، پھر بندے کے اندر سے ایک چیز اٹھتی ہے اور پھر دیوار پھلانگتا ہے، توڑتا ہے، یعنی اپرچونٹی نکال لیتا ہے. میں کہتا ہوں یہ اپرچونٹی کو چھوڑیں، یہ مواقع کو چھوڑیں. ہمارے لوگ بہت ایکٹیو ہیں، ان کو چھوڑ دیں، یہ خود راستہ بنا لیں گے اور بہترین طریقے سے اپنے سروائیو کریں گے. اور یہ چھوڑیں دیوالیہ شریعہ، کون ہی ہو دیوالیہ. میں تو کہتا ہوں یہ دیوالیہ کیا ہے؟ اچھا یہ قرض آپ نے لیا ہے، آپ نے لیا ہے، آپ نے لیا ہے، کسی نے نہیں لیا، ہم نے لیا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کیوں لیا گیا، کس لیے لیا گیا، اس کو کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، روزانہ ہمیں ڈراوے دیے جا رہے ہیں اور اکراس بہت سارے لوگ دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں دیوالیہ ہو رہا ہے جی، ان کی نہ لی، اس کی نہ لی، نہ لی. یہ قوم ان سے پوچھے گی اور ان کی قبروں سے نکالے گی. یہ جو ہے نا بڑے معزز لوگ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ انشاءاللہ ان کی قبروں سے یہ نکالے گی. اور یہ کوئی نہیں دیوالی شریعہ ہوتا. الحمدللہ پاکستان بننا تھا اور یہ بنے گا اور یہ قائم رہے گا. اور یہ دیوالیہ اگر ہو، دیکھیں جب بھی ہم پہ مشکل آئی نا، ہم نے ایک نیا راستہ نکال دیا. ایک بڑی چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ایک جو ریل تھی وہ کوئلے پہ چلتی تھی نا، وہ انجن اس کا. جب ہمارے انڈیا سے کوئلہ آتا تھا انہوں نے روک دیا. جب انہوں نے روکا تو اللہ نے کیا کیا کہ ہم نے اپنے وہ انجن ذخائر بھی ہوئے تو ہم نے انجن دوسرے بنا لیے نا جی. آپ ڈیزل والے یا جس طرح الیکٹرک ہو اس پہ کام، اور وہ انڈیا بہت بعد میں آئے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس کے بعد ہمارا کوئی وہ سروائیول نہیں رہا، کنٹینیوسلی نہیں رہی. اب ادارے جتنے تھے وہ آپس میں ابھی بھی دیکھیں نا، مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ادارے اپنی سروائیول کی جنگ، سروائیول نہیں اپنی پتہ نہیں کس کی جنگ لڑ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے نا، آپ کہنا نہیں چاہ رہے یا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ بس دونوں باتیں کہہ سکتے ہیں. چونکہ ہم ابھی، چونکہ میں ہوں ہوپ، میں امید ہوں. میں نے جو پشادباد ہے نا، یہ ہوپ کا نام ہے، امید کا نام ہے. اس ہوپ کو ہم نے انشاءاللہ اجاگر کرنا ہے، اوپر لے کے آنا ہے. اس لیے میں نے کسی بھی نیگیٹیوٹی کی بات نہیں کروں گا. جو ہونا تھا ہو گیا. اب ہم نے اس چیز کو سنوارنا ہے. ٹھیک ہے نا جی، اس کو سنوارنا ہے اور بہت اچھے طریقے سے سنوارنا ہے. انشاءاللہ یہ جو لوگ ہیں نا، انہی کے ہاتھوں سے سنوارنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک منزل تو سامنے. سر ابھی ایک بحث چل رہی کچھ دن سے کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پلاننگ ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قابل عمل ہے؟ پاکستانی آئین میں تو گنجائش نہیں ہے اس کی، قابل عمل ہے یہ چیز؟ اچھا دیکھیں، مجھے تھوڑا سا آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے ٹیکنوکریٹس کی ذرا تشریح تو بتائیں نا. ٹیکنوکریٹس ہے کیا؟ سر آپ، میں نے سوال کیا ہے، وہ تشریح آپ بتائیں گے نا. پہلے تو تشریح بتا دیں عوام کے لیے تاکہ عوام کو سمجھ آ جائے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہوتا کیا ہے. ہم سارے زندگی یہی تو دیکھتے آئے. اگر کہیں نہ کہیں دیکھیں ہمارے معیشت دان جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی وزارت خزانہ پر آتے ہیں، تقریباً تمام ایسے ہی لوگ ہیں. عوام کو آسانی سمجھ آ جائے گی. باقی آپ کی نظر میں کیا یہ چیز ہے؟ جی ہاں، دیکھیں اگر تو ٹیکنوکریٹ جس کو میں سمجھ رہا ہوں یا ہم سمجھ رہے ہیں، ٹیکنوکریٹ یہ ہے کہ وہ ٹیکنیکل لوگ ہوں گے، اپنے جو بھی پروفیشن ہے، جو بھی ان کو دیا جائے گا اس کے وہ ماہر ہوں گے. اگر تو یہ ہے، یہ تو ویری گڈ، یہ تو بہت اچھا ہے. اگر اس کے علاوہ کچھ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ امپورٹڈ نہیں، جیسے شوکت عزیز آئے، معین قریشی آئے، پتہ نہیں کون کون آئے. یہ ابھی لاسٹ ہمارے وزیر خزانہ جتنے یہ آئے اس سے پہلے. اسحاق ڈار بھی ٹیکنوکریٹ ہی ہیں. وہ سیاستدان تو نہیں ہے ویسے، وہ تو الگ بات ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ ان کی وابستگی ہوتی ہے. بیسیکلی تو یہ ٹیکنوکریٹ ہیں یہ بھی. سر یہی نا، اگر یہ پاکستانی ہیں اور یہاں کے ہیں، اسی مٹی کے ہیں، تو میں اس کے حق میں ہوں. بلکہ یہ بہت اچھی بات ہے کیا، تاکہ وہ لوگ محکموں میں آئیں جو اپنے کام کو جانتے ہیں، جو اپنے کام کو سمجھتے ہیں، اور وہ آئیں. اور یہ تو بہت اچھی بات ہے. اب آئین دیکھیں، آئین کا کیا ہے؟ آئین میں اب جب سے لا بنا ہے ہمارا، اس میں کتنی امینڈمنٹ ہو چکی ہیں.
اس میں ایڈمٹ کرنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے میرے خیال میں. یہ کوئی ایسی بات نہیں. اگر یہ ایسا ہے کہ ہر شعبے کے ہر پروفیشن کے ایکسپرٹ لوگ آ رہے ہیں اور پاکستانی ہیں, پرو پاکستانی ہیں, وہ ڈبل نہیں ہے, یہاں سے بھی ہیں وہاں سے بھی کھڑے یہاں ہیں بولتے وہاں کی بولی ہیں, یہ نہیں قبول ہمیں. اگر یہاں کے ہیں, پرو پاکستانی ہیں, پکے پاکستانی ہیں اور واقعی ان کے پاس یہ فن ہے تو بہت اچھی بات ہے. یہ بہت اچھا ہے اور یہ پاکستان کے لیے ایک یوں سمجھیں کہ ایک بہت اچھی اچیومنٹ ہوگی. سر آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. آرمی چیف ہمارے جو ابھی موجودہ ہیں عاصم منیر صاحب, انہوں نے کہا کہ پاکستان بہت نازک موڑ سے گزر رہا ہے. آپ کے خیال میں یہ نازک موڑ کب تک ختم ہو جائے گا, پاکستان کب درست ٹریک پہ آ جائے گا؟ دیکھیں جی, یہاں تک میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. جیسا حالات چل رہے ہیں ہر طرف دنگا فساد, چوریاں ڈاکے سے لے کے آپ کی مطلب دیکھیں نا, بہت سارے ایسے ٹرائب بن گئے ہیں, وہ ایسے گروپ بن گئے ہیں جو آپ کو تھریٹ کر رہے ہیں نا. تو دوسرا آپ کی معاشی پوزیشن بھی اتنی اچھی نہیں ہے. دیکھیں اس کا بالکل آسان سا حل ہے. یہ کب نکلے گا؟ جس وقت عام بندہ خوشحال ہو جائے گا, سمجھیں آپ نازک دور سے نکل کے گزر گئے. میں اپنے بچپن کی بات کروں تب سے یہی سنتے آ رہے ہیں ملک نازک دور سے گزر رہا ہے. آپ ماشاءاللہ جب سے آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ سنبھالا, آپ بھی یہی سن رہے ہوں گے. تو آخر یہ نازک دور یہ گول چکر میں تو نہیں ہمیں ڈالا ہوا کہ ہم ادھر گھوم کے واپس آ رہے ہیں؟ دیکھیں سر, یہ نازک دور اس وقت تک رہے گا جس وقت آپ جیسے لوگ اوپر نہیں آئیں گے. یہ اس وقت ہوگا جس وقت یہ بچے جو جسے بلو دا سرفیس کہتے ہیں یہ اوپر نہیں آئیں گے, تب تک یہ نازک ہی رہے گا. انشاءاللہ پاکستان تحریک شادباد پی ٹی ایس کا ہمارا منشور ہے, ہم نے انہی لوگوں کو اوپر لے کے جانا ہے جو نازک کو نا صحیح کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. ذمہ دار کون ہے ویسے اس نازک دور میں پاکستان کو لانے کا؟ سر دیکھیں یہ نازک دور تو ڈے فرسٹ سے آپ دیکھیں, جب سے پاکستان مارز وجود میں آئے اس کے دوسرے دن سے ہی دیکھیں نا, وہ جو سازشیں شروع ہو گئی تھیں. میں کہتا ہوں یہ تو اللہ کا کوئی بڑا کرم ہے کہ ہم ابھی تک سروائیو کر رہے ہیں, ورنہ پہلے دن سے ہی مہربان دوست, اور وہ نہیں ہمارے اپنے ہی لوگ, تھوڑے پرافٹ کے لیے, تھوڑے فائدے کے لیے انہوں نے اپنے ملک کے ساتھ بہت غداری کی اور وہ لوٹ کو. ابھی دیکھیں رائٹ نو پاکستان کی ملک کی کیا پوزیشن ہے, اور چاروں صوبوں میں مختلف حکومتیں, ابھی وہاں کی اگر ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو ابھی بھی وہ پاکستان کے پاس ہے کہ ابھی لوٹ کسوٹ میں لگے ہوئے ہیں. اور یار یہ بہت بری بات ہے, اور یہ سب ذمہ دار ہیں. اور یاد رکھنا ہم کسی کے خلاف بات نہیں کریں گے لیکن چھوڑیں گے بھی کسی کو نہیں. ہمیں 47 سے لے کے نا آج تک اب بے شمار لوگ ہوا کیا وہ لوٹ کھسوٹ کے خود مر گئے, ان کی اولادیں انجوائے کر رہی ہیں, نہیں ان کو بھی چھوڑیں گے. یعنی وہ جس بندے نے کیا نا لوٹا لٹا اور پھر وہ مر گیا, ہوتا کیا ہے جی وہ بن گیا جی, اب اس کا بچوں سے کیا پوچھے بندہ, نہیں کیوں نہیں اس کے. بلکہ میں تو یہ چاہوں گا 1857 کے بعد سے لے کر یہ آپ کے ہمارے ہاں جتنے کالے نظر آ رہے ہیں نا کالے انگریز, یہ 1857 کے بعد سے ہی یہ آئے ہوئے کھاتے میں نا. اور وہ انگریز تو خیر چلے گئے, انہوں نے بڑی حکومت کی اچھی, لیکن اپنے پالتو یہاں چھوڑ کے جائے. اور ان کی ایفیلیشن یہ ہیں یہاں پہ, ایفیلیشن ان کی یہاں نہیں ہے. صبح شام یہاں سے جناب آپ بندے کو تو ویزا ہی نہیں ملتا یورپ کا, اور یہ صبح شام جا رہے ہوتے ہیں, کبھی امریکہ جا رہے ہیں, کبھی کہاں جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں, کس لیے جا رہے ہیں, کہاں سے یہ پیسے لے کے آتے ہیں. تو اس پہ انشاءاللہ ہم نے پورا اس کا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے. جس وقت دیکھیں ایک دفعہ ہماری قوم کو خبر ہونے دو, چھپنے کی جگہ ان کو بھی ملے گی, چاہے جو موجودہ ہیں پچھلے تھے یا پچھلے تھے, یہ جو کھوکھلے نعرے مار رہے ہیں نا لوگوں کو. اچھا ایک اور بات, لوگوں کی امیدوں کو یہ لوگوں نے لوٹا ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ بات کر رہے تھے نا کسی کی, تو میں بہت زیادہ رنجیدہ ہوں. ہم بھی انہی لوگوں میں ایسے تھے جنہیں ایک ہوپ تھی کہ ایک چینج آئے گی, ایک نیا آئے گا. یار انہوں نے تو اتنا ہمیں مایوس کیا ہے کہ آپ کی سوچ ہے. تو ایک دفعہ لوگوں کو جاگنے دو, دیکھنا کدھر نازک تو کدھر اچھا تو کدھر برا, سب لوگ کیسے انشاءاللہ اٹھتے ہیں سب کے لیے نا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین آپ نے ڈاکٹر حنیف مغل صاحب کی گفتگو سنی. یقینی طور پر پاکستان مشکل دور سے تو وہ گزر رہا ہے, لیکن باسیت قوم ہمیں مل کر اس میں کچھ اپنا حصہ ڈالنا ہوگا, تبھی ہم اس مشکل دور سے نکل سکتے ہیں. توقع اسی کے ساتھ کہ پاکستان کا یہ سال جو 2023 آیا ہے اچھا گزرے گا, پاکستان درست سمت میں چلے گا, اور انشاءاللہ جو مہنگائی ہے یا معاشی پریشانیاں ہیں وہ پاکستان کی ختم ہوں گی. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.